अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे एक नई जनरेशन के जो हैं सियासतदान मौजूद हैं। शहीद सियालवी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और अब जो है ये एक भरपूर सियासी जमात लेकर आए हैं और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ऐसे ही सियासतदानों की ज़रूरत है जो अपने शहर से स्टार्ट करें और फिर जो है वो मुल्क की सतह पर आएँ। तो शहीद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। थैंक यू वेरी मच सिद्दीकी साहब, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शहीद साहब, आपके बारे में सुना, आपके बारे में देखा, आपका लास्ट जो वर्कर कन्वेंशन था, वो देखा, पुरहुजूम लोग थे, लोग आपको पसंद करने लगे हैं, तो यकीनन पसंद करने की कोई वजह भी होगी और उस वजह को देखते हुए मेरा ख्याल है आपने सियासी जमात का जो है पार्टी का अनाउंस पार्टी बनाई आपने। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी पार्टी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा-सा हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको अपने बारे में बताएँ। जी। जी, थैंक यू वेरी मच सिद्दीकी साहब। 11 साल पहले मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन और ड्यूरिंग एफएससी एंड ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी उस वक़्त अपने उरूज पे पहुंची हमारी तलबा सियासत और उसके बाद कोई 11 साल की तवील जदोजहद हमारी हुई, तो हमने अपने तरबियत याफ्ता नौजवानों को मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भेजा था कि आप वहाँ जाएँ, अपनी जगह बनाएँ, असेंबली में जब तक नहीं पहुंचेंगे तो वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, वी वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो। सिर्फ नारे लगाने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ तब होती है जब आपकी कलम की जुम्बिश से कुछ हो। तो वो सारे 2-2 3-3 साल लगाने के बाद हमारे पास वापस आए कि न्यू कमर्स के लिए तो बेशक वो जितने बड़े टैलेंटेड क्यों ना हो, जितने ज़्यादा तरबियत याफ्ता और अच्छे तालीम याफ्ता क्यों ना हो, उनकी उन पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो जगह है ही नहीं। वहाँ तो मौरूसी सियासतदानों ने सारा कुछ हाईजैक करके रखा हुआ है सिस्टम। तो मैंने उसी वक़्त इन्हें कहा कि ठीक है देन वी शुड गो फॉर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो कि मैं आपके सामने बात आज बहुत कम लोगों को मैंने बताई। मैंने ये जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था तो मैंने तब से ही सोचा हुआ था कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएँगे। बट आई वाज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कौन-सा वक़्त बेहतर होगा जब हम लोगों ने इसे लॉन्च करना है क्योंकि मैं पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस को देख रहा था। सैयद हुसैन रियाज को कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्नाह जब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने सवाल पूछा, उनकी किताब है पाकिस्तान नागुज़ीर था। उसको इंटरव्यू देते वक़्त उन्होंने पूछा कि आपने कब सोचा पाकिस्तान बनाने का? उन्होंने कहा कि मैंने 1930 में सोचा। तो ही वाज़ लिटरली शॉक्ड कि 1930 में सोचा और अनाउंस आपने 1940 के जाके इज्तिमा में किया मंटो पार्क लाहौर में, ये क्या मामला है? तो कायदे-आज़म ने कहा कि आई वाज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जब हर जगह से ये मायूस होगा तो फिर ये मुसलमान मेरी तरफ आएगा कि यार अब क्या करना है? तो मैंने उन्हें बताया कि अब ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड लोगों का एक ही सॉल्यूशन है कि उनको एक ऐसी रियासत दी जाए जहां वो आजादी के साथ जी सकें। Washington Night Show with Asim Siddiqui. शहीद साहब, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात की, तो मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आइडिया ये है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को माज़ी में बड़ी सियासतदानों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और शायद आज भी एग्जैक्टली कहीं न कहीं वो कर रहे हैं। आप अपने एग्जैक्टली हलके में, आप अपने जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हामी हैं और हामी किस तरीके से हैं? सियासी पार्टीज़ को आना चाहिए या उनको खुद अपने इदारे के अंदर, अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहते हुए जैसे कि दुनिया में दूसरे ममालिक मतलब होता है कि वहाँ पर उससे किसी भी सियासी जमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या कहेंगे, क्यों पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट देखिए ये हमेशा इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं? बहुत अहम सवाल आपने किया और हम तरस गए थे कि कोई सवाल इस तरह का हमसे करता और हमारे दिल की बात अवाम तक पहुंचती। देखें जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं ये बेसिक नर्सरीज होती हैं, पॉलिटिकल नर्सरीज होती हैं। जिस बंदे को स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स का इदराक या तदारुक नहीं होता वो गरीब के मसाइल का तदारक नहीं कर सकता। जो बंदा एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आता, आपके मुल्क के मसाइल को जानने वाले लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आते। और स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी आयद हुई और इसे ना खत्म करने की सबसे बड़ी वजह भी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फ्यूडलिज्म है। और वो जो फ्यूडल एक माइंडसेट है
کہ میرا ہی بیٹا آ کے سینیٹر بنے گا یا منسٹر بنے گا اور اسی کا پوتا جو ہے وہ آ کے اگلا وزیر اعظم بنے گا. وہ مائنڈ سیٹ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس وقت ایک سیلف میڈ آدمی, ایک دہاڑی دار مزدور کا بیٹا یا ایک غریب کا بیٹے کا بھی اتنا ہی حق ہے سیاست کا جتنا ایک وزیر اور مشیر کے بیٹے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا. جو بندہ محنتی ہے, جس کا آئی کیو لیول اچھا ہے, جو اچھا سوچتا ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ کو, جب آپ یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر سیاست کرتے ہیں تو آپ کو اتنا پیسہ لگانا نہیں پڑتا. اور یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہڈن صلاحیتیں ہوتی ہیں, قابلیت ہوتی ہے, وہ کھل کے سامنے آتی ہے. اور اگر اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں پاکستان کی اگر 215 کے قریب اگر آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیز ہیں تو آپ ہر یونیورسٹی میں 4 کینڈیڈیٹس بھی لاتے ہیں تو آپ پاکستان کو 600-700 نئے زبردست دبنگ قسم کے لیڈرز دے سکتے ہیں. اور وہ لیڈرز وہ ہیں, آپ ماضی کی ایگزامپلز لے سکتے ہیں. شیخ رشید کی آپ ایگزامپل لیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے. حامد سعید کاظمی یا طاہر القادری کی ایگزامپل ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے. آپ اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق کی ایگزامپل اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے. احسن اقبال کی ایگزامپل اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے. مطلب وہ لوگ جو ایون اعتزاز احسن کتنا بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا, بابر اوان کتنا بڑا نام ہے, اور یہ ایسا نام ہے جن کی عزت ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے اور جن کا ایکسیپٹنس لیول ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں. ایسے تمام لوگوں کی جو تربیت ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز نے کی تھی, اور وہاں سے آ کے جب انہوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا تو آج پاکستان کی سیاست میں کم از کم مفاہمت کی سیاست میں یہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. 2 پولیٹیکل پارٹیز کی جنگ میں یہ کوئی مفاہمتی کردار ضرور ادا کر سکتے ہیں جن پر دونوں پارٹیز ریلائی کریں اور ایک دوسرے پہ یقین کرنا شروع کر دیں. بالکل, آپ نے بڑی زبردست بات کی. ایک چھوٹا سا آنسر اس میرے سوال کا دیں گے, کیا وجہ ہے کہ پچھلے جو حکمران تھے, ایون عمران خان صاحب سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں ہر چیز کے حوالے سے, وہ 3.5 سال میں وہ چیزیں نہیں کر پائے تو آج وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. مجھے بتائیں پاکستان کے اندر لوگوں کے ضمیر اس وقت کیوں جاگتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے پاور چلی جاتی ہے؟ یہ آپ کا سوال وہی ہے جو آج میں خان صاحب سے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی آپ سے بڑی توقعات تھی, آپ ان پر اس طریقے سے پورا نہیں اتر سکے. دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیراشوٹرز کو لے کے آتے ہیں, جب آپ الیکٹیبلز کو لے کے آتے ہیں جو 30 سال صرف پاور پالیٹکس کی بنیاد پر زندہ رہے ہیں سیاست میں اور اسمبلیز میں, ایسے لوگوں کا جو الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے وہ صرف اسمبلی میں بیٹھ کے ان مراد سے مستفید ہونا ہوتا ہے. ان کا ایم ملک کی بہتری نہیں ہوتا ہے. اور میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب یہ کہہ دیتے کہ میں 5 سال اور انتظار کر لوں گا, لیکن جب آؤں گا اپنے بل بوتے پہ آؤں گا, کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں آؤں گا. تو آپ یقین کریں کہ وہ واقعی ایک نیا پاکستان بنانے میں کامیاب ہوتے. وہ ورکرز جو ان کے ساتھ 25-26 سالوں سے چل رہے تھے, ان ورکرز کو جہاں نظر انداز کیا گیا, یونین کاؤنسل کے چیئرمین تک کے ٹکٹ دیے گیا, what to talk about MNs and MPs. تو پھر آپ خود دیکھیں جب آپ الیکٹیبلز کو لائیں گے وہی ہوگا جو جہانگیر ترین صاحب نے آپ کے ساتھ کیا, جو علیم خان صاحب نے آپ کے ساتھ کیا. اور یہ ایک آئی اوپنر ہے میرے لیے اور ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ ابھی ایک نیولی فارم پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم لوگ مستقبل میں ایسی غلطی نہ کریں. اچھا ہے کہ یہ ماضی میں ایک بار ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا, اپنی آنکھوں کے سامنے, تاکہ مستقبل میں ہم ایسی غلطی دہرا کر پاکستان کو مزید 20 سال پیچھے نہ دھکیلیں. اچھا, آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال. ہر کوئی جب سیاسی جماعت بناتا ہے تو اس کے کچھ نظریات ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ 3 چیزیں ایسے بتائیں کہ جب آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے پاس پاور ہے تو وہ کون سی 3 چیزیں جو آپ ضرور کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ پاکستان میں طبقاتی نظام کا فرق ختم ہو. یہاں پر امیر اور غریب کا بیٹا کم از کم ایک ہی تعلیمی نصاب پڑھے, تعلیمی نظام یکساں ہو یہاں پر. اور اس کے لیے the first resolution which I would present in the parliament would be کہ ایک گزٹڈ سرکاری آفیسر اور made be a bureaucrat or an officer from the forces and made be MNA, MP اور senator,
یہ ان سب کے بچوں پہ لازم ہونا چاہیے کہ وہ میٹرک تک کی تعلیم سرکاری اسکولوں میں کسان مزدور اور حالی کے بچے کے ساتھ پڑھیں. جب آپ ایک ایم پی اے ہیں اور آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے تو آپ روزانہ پرنسپل کو کال کریں گے, یار اس کو اے بی سی نہیں آئی, اسے الف بے پہ نہیں آئی, اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آیا, ٹائی پین نہیں آئی, اسے چلنا نہیں آیا, اسے بات کرنے کی تمیز نہیں. تو جب وہ آپ کے بچے پہ فوکس کرے گا تو 800 بچہ یا 900 بچہ جو اس اسکول میں اور پڑھ رہا ہوگا اس پہ بھی فوکس ہو جائے گا. وہ نصاب اور نظام آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائے گا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو پاکستان اس وقت سب سے بڑے مسائل میں گھرا ہوا ہے, دیٹ از فائنینشیل کرائسس. اور پاکستان کے سارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ یا قرضے ہیں یا فائنینشیل کرائسس جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے پورا ماڈل ہم لوگ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے کس طریقے سے قرضوں سے پاک پاکستان بنانا ہے. جو پاور سیکٹر ہے ہمارا بہت زیادہ پیچھے جا چکا ہے. ہمارا جو انڈسٹریز ہیں فیصل آباد میں اسپیشلی وہ بند پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس بجلی ہے نہیں ان کو دینے کے لیے, ملز بند پڑی ہوئی ہیں. اور آپ کے پاس اتنے زبردست ریسورسز ہیں, آپ ایون اپنے 47% آف پاکستان وچ از بلوچستان, اس کے صرف نیچرل ریسورسز کو دیکھ لیں تو ایکیو خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسی کے کول کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں اس سے میں آپ کو ایسی بجلی بنا کے دے سکتا ہوں کہ 30 سال تک آپ اپنے پڑوسی ممالک کو بھی, پڑوسی جیسے 3 ممالک کو بھی بجلی دے سکیں تو وہ بجلی ختم نہیں ہوگی. ہمارے پاس صرف ایک کیپیبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ سنسیئر لیڈرشپ ہو, جس کو اپنے ذاتی مفاد پر وہ ملکی مفاد کو ترجیح دینا جانتے ہوں. آٹومیٹیکلی بہتر ہوگا. اور میں پہلی جو پوائنٹ میں نے بتایا تھا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, سب سے پہلی بات یہ آپ نے قوم کو شعور دینا ہے. آپ نے اس کا لٹریسی ریٹ کو مزید بہتر کرنا ہے, اور جس دن آپ نے اس قوم کے لٹریسی ریٹ کو بہتر کر دیا, تعلیم ہر گھر تک پہنچ گئی, آپ نے سرکاری یونیورسٹیز اور سرکاری کالجز کو اپ گریڈ کر کے ہر جگہ پہنچانا شروع کر دیا, تو آٹومیٹیکلی پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور پھر فنی تعلیم کی میں بات کروں گا. یہاں پر الیکٹریکل انجینئرز کو اتنا نہیں پتا ہوتا جتنا ایک وہ مستری کو پتا ہوتا ہے. یہاں پر ایک میکینیکل انجینئر کو اتنا نہیں پتا ہوتا جتنا ایک وہ میکینک کو پتا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فنی تعلیم نہیں دی گئی, تو صرف رٹے لگوائے گئے ہیں. ہم لوگوں کا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا اس فنی تعلیم کا جو کہ بچے کو اسکل سکھاتی ہو. اس سے بہتر تو یہ جو لوکل ڈپلوما کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں چیزوں کو. تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے بچوں کی اس طریقے سے ڈیمانڈ نہیں ہوتی جو کہ ہمارے پڑوسی ملک کے بچوں کی ہوتی ہے. وہ سلیکن سٹی بنا کے بیٹھے ہوئے آئی ٹی کی فیلڈ میں. ہمارے پاس $2.5 بلین کا اس وقت آپ سمجھیں کہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے ان دا فیلڈ آف آئی ٹی. میرا پرائم فوکس ہوگا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بے تحاشا پڑا ہوا ہے. کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے ایف ایس سی بھی نہیں کیا, اور میں انہیں جانتا ہوں کہ .pk اور .com کی ڈومین سب سے زیادہ پاکستان میں وہ فروخت کرتے ہیں. ان کو سکلز آتے ہیں, ہمارے لوگوں میں سکلز بہت ہیں, ان کو تھوڑا سا اپرچونٹی دینے کی ضرورت ہے. آپ پے پال کو پاکستان میں لے ہیں, آپ باقی چیزوں کو فری لانسنگ کو مزید بہتر کرتے ہیں پاکستان میں, آٹومیٹیکلی پاکستان آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت آگے جا سکتا ہے. اور مائی ایم وڈ بھی کہ کم از کم $5 بلین تک اس کو لے کے جایا جائے. جو ایکچولی ہم صرف مزدور بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم جو ہیں میں ابھی سعودی عرب گیا اور ممالک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ صفائیوں پہ اس پہ لگی ہوئی ہے. اس میں بنگلہ دیشی بھی تھے, جو 2 ممالک کے زیادہ لوگ تھے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے ملک میں جو سر میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, بنگلہ دیشی سے مجھے یاد آیا, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے مجھے پوائنٹ یاد کرا دیا جو ہم نے مینیفیسٹو میں بھی لکھا. بنگلہ دیش کے ایک ماڈل کو میں ضرور امپلیمنٹ کرواؤں گا پاکستان میں. دیکھیں ہم نے اپنی خواتین کو مانگنے پہ لگا دیا, بنگلہ دیش نے اپنی وومن امپاورمنٹ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. وہاں ہر گھر میں سر کاٹیج انڈسٹریز بنی ہوئی ہے, اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں آپ کے کشمیر میں اور گلگت کی جو شال آپ 2-4 ہزار روپے کی خریدتے ہیں وہ برطانیہ میں کم از کم 40,000 کی بکتی ہے, اور دبئی میں 25 سے 30,000 کی ہینڈ میڈ شالز بکتی ہیں. آپ کاٹیج انڈسٹریز کا ماڈل اگر جو چائنا میں ہے اور جو اس وقت بنگلہ دیش میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جس دن آپ وہ پاکستان میں لے آتے ہیں, یہ سب سے کم کاسٹ میں آپ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ٹورزم ڈپارٹمنٹ پاکستان
آپ سمجھیں کہ دنیا کی بہترین جنت ہے. پاکستان میں آپ خود بہتر جانتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ اپنا سوات سے لے کے گلگت بلتستان تک لے جائیں, چلاس سے لے کے آپ ندرن ایریاز میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو بہترین اخلاق کے لوگ ملیں گے. اور ایون گلگتیوں کی بات کی جائے تو وہاں کا تو لٹریسی ریٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. جو ریڈی لگاتا ہے اس نے بھی بیچلرز کیا ہوا ہے, اور ان کا اخلاق دنیا میں اس طرح کا اخلاق آپ کو نہیں ملے گا جتنا گلگتیوں کا اخلاق بہتر ہے. صاحب آپ وہاں نے ٹورزم کی بات کر کے میرے دل کے تار چھیڑ دیے. مجھے معاملے آپ میں اتنا دکھ ہوتا ہے, اور یہاں کا ایمبیسڈر صاحب سے میں نے کئی دفعہ پرسنلی خود بھی کہا کہ سر آپ کے, اور میں نے اس پہ ریسرچ کی, تقریباً 16 ملکوں کی میں نے پاکستان ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ ریسرچ کی, اور میں نے کہا کہ سر ہر ویب سائٹ جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے الگ بنی ہوئی ہے. کوئی قائد اعظم کا مزار بیچ رہا ہے, کوئی جو ہے مینار پاکستان ہے. میں نے کہا اس سے کہیں زیادہ اچھے صرف جو یوٹیوبرز ہیں ان کی تصویریں اگر آپ اپنے ٹورزم پہ لگا دیں تو, اور ٹورزم کا جو لنک ہے وہ نادرا کی طرح ہونا چاہیے کہ پاکستان کا 40 50 60 جتنے بھی ممالک میں آپ کے سفارت خانے ہیں, جب آپ ٹورزم کلک کریں تو وہ ایک ہی ویب سائٹ پہ جا کے کلک ہو. یہ نہیں کہ ہر شہر کی. تو آپ یقین کریں اس پہ میرا بڑا ٹائم لگا, میں نے ریسرچ کی, ان کو دکھایا, ان کو بتایا. ہم کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں, اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سارے سولوشنز یہ نکال دے گا اگر آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرتے ہیں. آپ نے ٹوٹل اچھے 5 اسٹار ہوٹلز دے دینے جو ہر انویسٹر آپ کا بنانے کے لیے تیار ہوگا, جہاں آپ کو ایک واش روم اچھا مل جائے اور وہ کھانے پینے کی چیزیں اس طرح کی مل جائیں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں, ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے, آپ 15,000 ویزا دیتے ہیں, آپ 25,000 کا ویزا دیں, اسی 10,000 میں ایک زبردست سی کشمیری شال اور گلگتی ڈریس, وہ جو میم صاحب تشریف لاتی ہیں ان کو اگر آپ دے دیں گے, وہ جب اسے زیب تن کریں گی. سر جب ہم پہلی بار پین کوٹ اور ٹائی پہن کے اپنے محلے میں نکلتے تھے نا, تو ہمیں جہاں 100 لائک ملتے تھے وہاں 500 لائک ملتے تھے فیس بک پہ. اسی طریقے سے وہ جو میم صاحب پاکستان تشریف لائے گی, جب پہلی بار وہ پاکستانی ڈریس پہنے گی تو ڈیفینیٹلی دیٹ وڈ بی سم تھنگ نیو فار ہر, اور وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو آپ کے پاکستان کا کلچر آٹومیٹیکلی دنیا میں پہنچ گیا, آپ کا لباس دنیا میں پہنچ گیا. ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جب کوئی انگریز یہ تصویر سیلفی لے کے کہے گا کہ جی فیلنگ بلیسڈ ایٹ گلگت بلتستان, تو دنیا میں جو ایک نیریٹو گیا ہوا ہے کہ پاکستان ان سیف ہے, وہ نیریٹو شکست ہو جائے گا اس کو کہ یار پاکستان از دی سیفسٹ ہیون. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں. اور تیسری چیز سر مبادلہ کی اگر بات کی جائے تو میں نے اس دن حساب لگایا کہ آپ کے عام ہوٹلز میں بھی نا جو 200 کمرے ہے نا رو ہوتے ہیں, ایک اسکوئر میں ہوتے ہیں, اور 5 منزلہ بھی ہوٹل ہوتا ہے, تو وہ آپ کا 1,000 کمرہ بنتا ہے. اور $100 از نتھنگ فار این امیرکن کہ وہ پاکستان میں آ کے ایک رات کا سٹے کرے وہ, لیکن ہمارے لیے وہ 25,000 روپے ہے, ہمارے لیے بہت ہے. آپ 2.5 کروڑ روزانہ کا کما رہے ہیں صرف ایک ریسٹورینٹ سے. اس طریقے کے سینکڑوں ریسٹورینٹس ٹورسٹ اسپاٹس میں بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح کے سینکڑوں ہوٹلز بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے ایسے لانگ ٹرم, ہمارا ایک نقصان جو ہم اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شارٹ ٹرم پلاننگ کی ہے, لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے ہماری گورنمنٹس کو کہ جناب ہم کوئی چیز کا آغاز کریں تو اس کا فیتا کوئی اور آ کے نہ کاٹ دے. جس دن ہم لوگ قومی سوچ لے کے چلیں گے پاکستان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. میں پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتا, لیکن اس سوال سے پہلے ٹورزم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز میرے دماغ میں کلک کی کہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو, 98 کلومیٹر کا ساحل سمندر پاکستان کے اندر موجود ہے, جو کہ آپ کا بیسٹ بلو پانی سے لے کے وائٹ پانی, وائٹ سینڈ, بہترین بیچز. لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ہوٹل انڈسٹریز کو بالکل دور رکھا گیا ہے, جبکہ دنیا میں میں نے بہت سارے ممالک میں سفر کیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ پورے بعض دفعہ شہر آباد اس لیے ہو جاتے ہیں ایک سی سائڈ کی وجہ سے. یہیں پہ اوشن سٹی ہے, وہ صرف سٹی جو ہے نا اوشن کی وجہ سے بن گیا ہے, اور وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو آخر پاکستان میں کون ان کو روکتا ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ یہ اس کا چھوٹا سا جواب دیں پھر آگے پاکستان کے بارے. سر پاکستان میں پاکستان از اے بلیسڈ اسٹیٹ جو چاروں موسم بھی رکھتا ہے, بہترین اخلاق کے لوگ بھی رکھتا ہے,
بٹ انفارچونیٹلی اس طریقے سے اچھے ایڈمنسٹریٹرز کی کمی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کمی ہے, لیکن انہیں سامنے آنے نہیں دیا گیا, ان کو وہ موقع نہیں دیا گیا. اور یہ جو سیاست دانوں کا ایک سمجھے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست دان جو ٹائم پاکستان کے بارے میں سوچنے کا تھا, وہ ٹائم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں لگ گیا ان کا, اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں لگ گیا. اگر یہی چیزیں یہاں پر سوچی جاتی اور جس کا کام اسی کو سانجے, آپ کے سیاستدان ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے ہوتے جو ٹیکنیکلٹیز کو جانتے, آپ ایک وزیر قانون ایسے بندے کو لگاتے جو لا کا ایکسپرٹ ہو, آپ انٹیریئر منسٹر ایسے بندے کو لگاتے جو کہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہو جو بہتر طریقے سے جانتا ہے چیزوں کے بارے میں. آپ ایک اچھے پریس کانفرنس کرنے والے سیاستدان کو بڑی بڑی منسٹریز دے رہے ہیں, آپ فورن منسٹر ایسے بندے کو لگاتے جو آپ کی فورن پالیسیز کے بارے میں بہترین فیصلہ کر پاتا, تو آٹومیٹیکلی آپ انڈسٹریل منسٹر ایسے بندے کو لگا رہے ہیں جسے انڈسٹری سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے. ایگریکلچرل منسٹر آپ اسلام آباد کے بندے کو اٹھا کے لگا رہے ہیں جس کی میرے خیال ایک کنال زمین بھی گاؤں میں نہیں پڑی تھی, جو اس کو پتا ہو کہ یار کیا چیز کرنی ہے اور کس طریقے سے. ڈاکٹر کو لگا رہے ہیں آپ, آئی ٹی منسٹر ڈاکٹر کو لگا رہے ہیں. پیچھے کیا رہ جاتا ہے مجھے آپ بتائیں. بالکل, اچھا پیچھے کیا رہ جاتا ہے. بالکل. ناظرین, بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ دوسرا بھی پروگرام کروں. پاکستان کے اندر میرا خیال ہے ہر آدھے گھنٹے کے اندر بریکنگ نیوز آتی ہے, اور وہ آدھے گھنٹے تک مختلف چینلز پر اور سوشل میڈیا پر پیٹنے کے بعد نیکسٹ نیوز کا انتظار کر کے پچھلی والی نیوز ختم ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا شہر دوسرے ملکوں میں ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو چینل کے لوگ ہیں وہ اس کا مذاق ہی نہیں بناتے بلکہ اپنے ہی لوگوں کی تذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. خبروں جو ہیں وہ اب صرف ایک پیسہ اور ایک کاروبار بن کے رہ گیا ہے پاکستان کے اندر. تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں پاکستان کا فیوچر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی فرشتہ اترے گا یا ہم ہی آپ میں سے اور بہت سارے ایسے لوگ جب کھڑے ہوں گے تب پاکستان کچھ آگے بڑھے گا, لیکن شاید اس وقت تک بہت زیادہ ٹائم گزر جائے. کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے کنٹرول کریں؟ دیکھیں, علامہ اقبال نے کہا تھا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وی آر ویٹنگ فار سم ون ایلس کہ وہ آئے گا اور ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے گا, جادو کی چھڑی گھمائے گا, تو اٹ وانٹ ہیپن. یہ یا میں کروں گا یا آپ کریں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے سولوشن اورینٹڈ گفتگو کی طرف اگر آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا چیز پاکستان کے مسائل کا حل ہے, یا فیوچر کی طرف ہی اگر آتے ہیں, مسائل کا حل تو ہم ڈسکس کرتے رہے شروع سے. فیوچر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بڑا برائٹ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سینٹرل ایشین اسٹیٹس آپ کو ٹچ کر رہی ہیں, ایک طرف آپ کو مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس ٹچ کر رہی ہیں, اور سی پیک صحیح طریقے سے جس وقت فنکشن ہو جاتا ہے, آپ 7 لاکھ نوکریاں تو پاکستان کو انیشیل سٹیجز پہ مل جانی ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ گوادر سے خنجراب تک کا جو ایریا ہے وہ پورے ملک کو کور کر رہا ہے اور سارے صوبوں کو کور کر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایریا کے دائیں بائیں جتنا آپ لوگ ڈیولپمنٹ کریں گے اتنا ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کا رجحان آپ کی طرف ہوگا, آپ اپنا زر مبادلہ بھی کمائیں لیں گے, آپ کے ایک عام شہری کی زندگی بھی کافی اپ لفٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں انقلابی قدم ثابت ہو سکتا ہے, پرووائڈڈ دیٹ کہ ہمارے سیاستدان اس پہ کمیشن کمانے کی بجائے اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر دیں, تو پاکستان could have done lot of things اور پاکستان could have achieved lot of things from CPEC. اس کے بعد آپ مزید آگے آ جائیں کہ ہم لوگوں نے اپنے انڈیا کی اگر ایگزامپل لیں تو 135 کروڑ لوگوں کا وہ ملک ہے, اس کی جو مین پاور ہے وہ اس نے اسے انٹرنیشنل مارکیٹ بنا دیا. ہم نے اپنی مین پاور کو اپنی کمزوری بنا دیا کہ یار 25 کروڑ آبادی ہے تو بہت زیادہ آبادی ہوگی ہے, بہت پاپولیشن ہوگی ہے, ہم پتہ نہیں کیا کریں گے, ٹی وی پیڈس لگا دیے, بچے 2 ہی اچھے. نہیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی اگر پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو یہ کتنی زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو سکتی ہے, آپ اگر اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر لیں. گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے اور وہ 10,000 مہینے کا لا رہا ہے اور 4 کمانے والے ہوں گے تو وہ 40,000 بھی لے کے آ سکتے ہیں. ہم نے ایک ہی کمانے والا رکھنا ہے, باقیوں کو گھر بٹھا دینا کھانے کے لیے. یہ ہماری جو ایک مینٹیلٹی ہے اس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. ہم نے صرف آئی ٹی کی طرف ہی اگر توجہ دے دے, پاکستان بہت زیادہ پراسپر کر سکتا ہے. اور اس وقت مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کا رجحان آئی ٹی کی طرف ہے,
اور ان کا دماغ چل رہا ہے. آپ گوگل میں دیکھیں یا ٹویٹر میں دیکھیں یا یوٹیوب کے سیکٹر میں دیکھیں یا فیس بک کے آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں, کافی ایسے آپ کو پاکستانی لوگ نظر آئیں گے جو مین اسٹریم میں آنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ وہاں سے جو جابز ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہیں مزید پاکستانیوں کے لیے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پاور سیکٹر کی جہاں ہم نے بات کی, تو آپ کے نیچرل ریسورسز کو صرف یوٹیلائز کرنے کے لیے اچھے ایڈمنسٹریٹرز کی ضرورت ہے جو بلوچستان کے ریسورسز کو یوٹیلائز کریں, جو پاٹا کے ریسورسز کو یوٹیلائز کریں. آپ کے مسائل بڑے آرام سے حل ہو سکتے ہیں. آپ کے پاکستان میں بہت زیادہ ایسے ایریاز ہیں جو آئل پروڈیوس کر رہے ہیں, انہیں صحیح طریقے سے اگر یوٹیلائز کیا جائے, یو کوڈ ہیو ڈن لاٹ آف تھنگس. آپ اپنی کاٹن کی انڈسٹری کو بہتر کرتے ہیں, آپ اپنے کپڑے بنانے والی انڈسٹری کو مزید بہتر کرتے ہیں, تو دنیا میں سب سے کم میں سمجھتا ہوں کاسٹ میں آپ کپڑا پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں. آپ ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ ہیں, پھر اس کے باوجود ہمیں اکثر جو ہے اپنی اشیاء باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. صرف مس مینجمنٹ کو ہم اوور کم کر لیں تو پاکستان کا آپ سمجھے مستقبل بہت بہتر ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھی لیڈرشپ مل جائے تو یہ پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے, اور یہ کرے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل شہید صاحب, میں ہمیشہ ہر ایک سے کہتا ہوں کہ امید پہ دنیا قائم ہے. ہر سانس کے بعد دوسری سانس کی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہماری امید ہے کہ ایک دفعہ واقعی کچھ ایسا ہو جائے کہ جب نئے حکمران آئے تو وہ بدلے کی آگ نکالنے کے بجائے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے, نہ کہ آنے کے بعد جو ہے وہ صرف اس کام میں لگ جائے کہ میں اپنے دوسرے لوگوں کو جو بدلہ ہے وہ کس طرح لوں. تو آخری ایک سوال ہے, اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے, اور میں چاہوں گا یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ اقلیتوں کا جو ہے وہ جس طریقے سے حال ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں اقلیتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے بے انصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں. نیو یارک میں ابھی ایک پاکستانی لڑکی تھی, اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا, آج تک اس کا کوئی بھی مجرم گرفتار نہیں ہوا, لیکن کسی بھی اخباروں کی مین ہیڈنگز نے اپنی اس کو جگہ نہیں دی. یس, خبریں لگیں اور ختم ہو گئیں. آخر پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اقلیتی ہنگامہ آتا ہے. اور ماضی میں بھی کئی لوگوں نے کہا کہ شاید یہ اسائلم لینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں واقعی ہوئے بھی ہیں ایسے واقعات. لیکن آج آپ پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے محفوظ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا چینل مجھ سے سوال کرے جس کو لوگ امریکہ میں دیکھتے ہوں یا یورپ میں دیکھتے ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو اس پہ بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے. پاکستان is the safest heaven for the minorities. I repeat, Pakistan is the safest heaven for the minorities. کیسے؟ یہ بیفور دا کریشن آف پاکستان 5 مسلم لیگ کے جب نمائندوں کو چننا تھا تو جگندر ناتھ منڈل کو قائد اعظم نے 5واں کینڈیڈیٹ چنا تھا, جس کا تعلق اچھوت برادری سے تھا, جس کو برہمنز ایکسپٹ نہیں کرتے, وہ دلت یا شودر تھا. دس از پاکستان. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں, آپ کا پاکستان میں ایک پراپر منسٹری بنائی گئی ہے فار مائنورٹیز. دنیا کے ممالک میں اس طرح بہت کم ہوتا ہے. دنیا کے کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایم این ایز کے لیے جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی ریزرو سیٹس رکھی گئی مائنورٹیز کے لیے. صدیقی صاحب, ایم پی ایس کے لیے بھی پنجاب اسمبلی, سندھ اسمبلی, کے پی, بلوچستان, تمام اسمبلیز میں مائنورٹیز کی ریزرو سیٹس ہیں. یہ الیکشن جیت کے آئے, ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں بھی جیتتے تو ان کی ریزرو سیٹ سے ہر صورت میں ان کو موقع دیا جائے گا کہ یہ اسمبلی میں بغیر الیکشن کے آگے بیٹھے. اس طرح دنیا میں کہاں ہوتا ہے جی. اور اچھا, اس کے بعد آپ آگے آ جاتے ہیں سینٹ میں ان کی ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹیز کی. پھر آپ یہ دیکھیں, پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ انڈیا میں دلت اور شودر کاسٹ کے ہندوز کی تذلیل کی جاتی ہے, تو ہم نے اسی کاسٹ کی ایک خاتون رکن قومی اسمبلی کو اعزازی طور پہ اسپیکر قومی اسمبلی بنایا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اعزازی طور پہ کسی اور مذہب کے بندے کو اسپیکر قومی اسمبلی بنا دیا گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا سر. آپ کے رانا بھگوان داس اگر آپ دیکھیں تو ہندو کمیونٹی کے تھے اور بہترین ججز میں سے تھے. ہی واز چیف جسٹس آف پاکستان.
इस तरह कहाँ हुआ कि एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में 0.5% भी नहीं है, सिर्फ सिंध के कुछ इलाकों में और बाकी इलाकों में थोड़ी थोड़ी है, ना होने के बराबर, उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आया। तो अच्छा, इस और चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज शायद ही किसी को पता हो, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जहां से जब तक कोई वॉर कोर्स नहीं करता वो जनरल ऑफिसर प्रमोट नहीं हो सकता, उसके रेक्टर एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, ही वाज अ क्रिश्चियन, और बहुत ही दबंग प्यारा आर्मी ऑफिसर रहा वो। हमारे आईएसपीआर का एक बेहतरीन ऑफिसर रहा, अभी भी है, वो सिख है, और अक्सर आपने देखा होगा तकरीबात में जहां हमारा आर्मी चीफ जा रहा होता है वो साथ साथ एज अ प्रोटोकॉल ऑफिसर उनके जा रहा होता है। तो जो हकूक माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में मिले, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिले। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ जरा सी ऊंच नीच होती है तो उसका वावेला पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि दुनिया पाकिस्तान की तरक्की को, कामयाबी को एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी तैयार है नहीं। हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी जगह पे लाए करते हैं कि दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करती। और दुनिया के दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जिनकी उम्मीदों का मरकज हम है, इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस वजह से दुनिया को हम एक्सेप्ट नहीं होते और हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप अगर यही एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि मतलब दुनिया के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, नो वन इज देयर टू रेज वॉइस फॉर देम। और फिर जब ये इख्तियार आ जाता है कि वीटो पावर्स का इख्तियार हो गया है, दुनिया सारी एक तरफ, 5 ममालिक में से कोई एक कह दे ना, तो फिर ना, तो सर ये तो फिर ज्यादती है। ये इंसानी हकूक की असल वायलेशन, सॉरी टू से, वो ये होती है। लिहाजा पाकिस्तान में अगर फिर मैं आपसे अर्ज करूं, माइनॉरिटीज की बात की जाए तो मीडिया में ये है, मेडिकल सेक्टर में ये है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में ये है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये है, पाकिस्तान की सेनेट में ये है, पाकिस्तान की जुडिशरी में ये है, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलीज में ये है, पाकिस्तान के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन टीचर्स में से ये हैं, और ये सबसे ज्यादा सिक्योर है पाकिस्तान में। वो अलग बात है दुनिया प्रोपेगेंडा करती है हमारे मुल्क के अगेंस्ट, और मसला ये कि हम उसे डिफेंड नहीं कर पाते। बिल्कुल शहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में कहूंगा कि हम अक्सर कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो शायद पाकिस्तानियों को कामयाबी की राह पे गामजन नहीं देख पा रहे। उनके सारे स्टेक जो हैं वो दूसरे मुल्कों में हैं, उनकी फैमिलीज दूसरे मुल्कों में हैं, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान से पैसा जमा करके या पैसा लेके बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कानून नाफिज करने वाला पॉलिटिशियन, कोई भी वो पाकिस्तान के बारे में सोचने लगेगा और पाकिस्तान के अंदर रहना फख्र समझने लगेगा, पाकिस्तानी खुद ब खुद तरक्की करने लगेंगे। मैं चाहूंगा आखिरी में कोई 30 सेकंड आप हमारे नाज़रीन के कोई मैसेज देना चाहें। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को आज ये मैसेज देना चाहूंगा, पाकिस्तानियों को अक्सर दिया, देखें, यू ऑल ऑफ यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। जो एक एम्बेसी में बैठा हुआ सफारत खाने में, सिर्फ वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, एक पाकिस्तानी पाकिस्तान का एम्बेसडर है। नंबर 1, तुमने आज के बाद मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने अपनी शनाख्त नहीं छुपानी कि आप कहीं जाके बताते हैं कि मैं बंगाली हूँ, कहीं जाके बताते हैं मैं इंडियन हूँ, और शर्म के मारे खुद को पाकिस्तानी नहीं बता सकते। अपना इखलाक और किरदार अच्छा करें कि लोगों को फख्र से बता सको कि तुम पाकिस्तानी हो। और जो स्पेशली नए नए पाकिस्तानी वहां पर जाते हैं, कोई अज़ालम लेके बैठा हुआ होता है, कोई किसी और तरीके से, पाकिस्तान के जो इमेज है वो हमारा वजीर आजम या सदर या यहाँ की आवाम उस तरह नहीं बना सकती जैसे आप लोग बना रहे हैं। और इस वक्त मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के सारा मईशत का निजाम भी चला रहा है, पाकिस्तान पे बहुत उसका एहसान भी है, और मेरा इंशाल्लाह पूरा कोशिश होगी कि जब मुझे मौका मिला तो मैं तो असेंबली में इशू रेज करूंगा कि इनको वोट का हक भी दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पाकिस्तानियों, आज के बाद किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, सीने पे फख्र से पाकिस्तान के परचम लगा के फिरो, अपना मोराल बूस्टअप रखना, अपनी कौम की शनाख्त को कभी ना छुपाना। आपकी असल शनाख्त वही है और आप इसको कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप बेशक छुपाएं, आप भले ही जितना मुंह टेढ़ा करके जौन सी मर्जी जुबान में अबूर हासिल कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आप पहचाने पाकिस्तानी ही जाते हैं। आप माने या ना माने, दुनिया आपको पाकिस्तानी कहती है, तो क्यों ना फख्र से
اپنی قومی زبان پہ فخر کیا جائے, اپنے ملک پہ فخر کیا جائے, اس کے سبز ہلالی پرچم پہ فخر کیا جائے, اس کے لباس پہ فخر کیا جائے. تو یہی میرا پیغام تمام پاکستانیوں کو ہے کہ اپنا دھرتی اپنی ہوتی ہے بھائی, دھرتی ماں ہوتی ہے, اور اس ماں سے وفاداری جو ہے نا اس پہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے یہی ہوتا رہتا ہے کہ ہم CNN کم دیکھتے ہیں, لیکن پاکستان کی خبریں ہمیں زیادہ جلدی ملتی ہیں. تو اوورسیز پاکستانی تو وہ بیچارے ہیں جو ہر وقت اپنے شہر کو, اپنی ان گلیوں کو مس کرتے ہیں, اور اس کو ترس پاکستان کے اندر میں تو چاہتا ہوں ووٹ کا حق آپ کو باہر نہ ملے, بلکہ پاکستانی جو ہے جب الیکشن ہو تو ملینز آف پاکستانی پاکستان کے اندر جائیں, پیسہ تھوڑا خرچ کریں کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو, اور اپنی محبت کا تقاضا یہ دکھائیں کہ دیکھیں جی ہم 5 سال کے بعد ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور میں اس کے حق میں ہوں. تو ناظرین بہت اچھی گفتگو رہی, اور شہید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارے ناظرین آپ کو اور دیکھنا چاہیں گے, ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے. ناظرین دیکھتے رہیے واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن سے, اور اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملیں گے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington.